वेलकम टू वीकॉट्स करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं अहद अहमद और मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राना नवीद अनवर साहब। राना साहब, शाह महमूद कुरैशी को एक दफा फिर रिहा करने का हुक्म दे दिया है दोनों केसेस के अंदर, और बाकियों को 10-10 साल की सजा भी सुना दी गई है। तो मैं वही जो आपने लास्ट टाइम प्लान डिस्कस किया था कि पीटीआई में नेक्स्ट जो फेस होगा वो शाह महमूद कुरैशी का होगा, वो ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लीडर ऑफ पीटीआई। तो आपकी बातें सच होती नजर आ रही हैं मुझे वैसे, क्योंकि अदालत सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ दे रही है, बाकी कोई पीटीआई का रहनुमा नजर नहीं आ रहा। जी थैंक यू सो मच आहद। बिल्कुल हम वी बॉट्स पर इसका बारहा जिक्र कर चुके हैं, और बल्कि लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने इस्लामाबाद प्लान के नाम से इसको सामने लाया था कि जी किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। बात ये है कि अब चीज़ें प्रैक्टिकली सामने आ रही हैं, ठीक है जी। जैसे कि उनके 2 मुकदमात पहले फारिग हुए, अब ये भी हो गए, ठीक है जी। आगे अभी उनके टोटल 2-4 और केसेस भी पड़े हुए, लेकिन देखें ये जो उनको बरियत हुई ना, जो उसमें से वो एक्विट हुए, वो आहत बड़ा मेजर केस है। ये 9 मई से रिलेटेड केस है, यानी अगर आप इससे क्लियर तो फिर आप बाकी से भी क्लियर, ठीक है जी। ये तो एक मेन चीज़ थी। मुद्दा ये मुल्क में जो मुद्दा चल रहा है 9 मई कीता जे ते ताड़ी बस गेम ओवर, नहीं किया तो फिर आप पप्पू पास हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो इधर जो है शाह साहब जो हैं बड़े सीनियर आदमी हैं, ठीक है जी, उनकी चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। और दूसरा मैं इस पर ना आपको ये बताऊं कि ये ना बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये कोई ऐसा हो जाएगा। पीटीआई को ना कोई लीडर चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग दस्तयाब की आदत है ये तो लीड कर ही नहीं पा रहे। शाह महमूद कुरैशी कम से कम एक ऐसा फेस है कि जिसको पीटीआई एक्सेप्टेंस दे सकती है। एग्जैक्टली जो हम बात करते हैं ना अक्सर इसी वी बॉट करंट अफेयर स्पेशल में कि डायरेक्शनलेस पार्टी है, इसकी डायरेक्शन बनाएंगे शाह महमूद, क्योंकि खान साहब आ नहीं रहे जल्दी, ठीक है। तो जब नहीं आ रहे तो गौहर के बस का काम नहीं, जो बाहर वाले साथी हैं ना उनके बस का काम होता तो आपको नज़र आ जाता। तो मामला जो है ये मतलब समझ लें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि शाह साहब मुकदमात क्लियर करके बरियत के उनके हुक्म आ रहे, बाकी के साथ भी चलो उन्हें भी इंसाफ के जो भी पैमाने उन पे पूरा उतर के मामलात उनके सामने आने चाहिए। लेकिन ये मैं बताऊं जो सियाने बंदे हैं ना पीटीआई के, वो ये चीज़ अंदर से तस्लीम कर रहे हैं कि वी आर गुड विद शाह महमूद कुरैशी, ठीक है। जैसा कि फैसलाबाद से उनके बड़े सीनियर एमएनए पीटीआई के, उन्होंने, मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि यार इसमें कोई मज़ायका नहीं, ठीक है, कि अगर शाह महमूद पार्टी की बागडोर संभाले, पार्टी का जो हशर हो गया हुआ है ना उसमें वो अभी तक अवेलेबल ऑप्शन में सबसे ऊपर की ऑप्शन है शाह महमूद कुरैशी, जो ब्रिज बिल्डिंग करना जानते, मामलात को संभालना जानते। मेरे ख्याल से उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हैं, अच्छे ताल्लुकात पे मेरे ख्याल से ऑन अ गुड नोट ये जेल में जाके बैठे हुए। समझदार बंदों के अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ये नलायक होंगे हैं ना, ठीक है, वो फिर इस तरह ही डंडे ही खाते हैं। तो वो बड़े इस हवाले से उनके साथ चीज़ें वो हुई होंगी ज़्यादतियाँ इक्का दुक्का, लेकिन शाह साहब एक बड़े एक्सपोजर का कैलिपर का लीडर है। और आपको पता है वज़ीर ख़ारजा की पोस्टें चला चुके हैं, जरदारी साहब की कुर्बत में, बेनज़ीर भुट्टो, नून लीग, काफी एक्सपीरियंस है, मुझे सियासतदान है तो समझ आया कि इस मुल्क की सियासत किस तरह चलती है। अभी आहद वो बाहर आए नहीं है, लेकिन ही हैज़ ऑल द प्लान कि आगे मैंने क्या करना है, ये उनका पॉलिटिकल विजन है। और वो ना एक ब्रूटस का रोल नहीं प्ले करेंगे कि इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप देंगे, ऐसा नहीं। ये परसेप्शन यहाँ पे जो बनेगी, ये इसकी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि शाह महमूद का पीटीआई का इमीडिएट चार्ज संभालने का ये मतलब नहीं है कि इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपना, उसका है इमरान खान की एब्सेंस में एक सिमत में पार्टी को लेके चलना, आए रोज एहतजाज के नाम पे मैस क्रिएट करने से बचना, लोगों की एनर्जीज को वेस्ट होने से बचाना वर्कर्स को। बात ये है जैसे पुराने लोग जैसे फवाद चौधरी है, अब वो सलमान अकरम राजा से उनकी बनती नहीं है। अब सलमान अकरम राजा पीटीआई में एक अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं,
وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بیوقوف آدمی ہے, اس کو خان کے کیسز کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں ہے. مطلب ان کے اندر جنہوں نے پارٹی کی سیپ بنانی ہوتی ہے, جو کہ پارٹی کی ایگزسٹنگ قیادت کی بھی سیپ بنانی ہوتی ہے, وہ تو آپس میں پھوٹ ہے. تو مطلب ان کے اندر وہ چیز اکٹھی کوآرڈینیشن اس طرح سے نہیں ہے. بہت بڑا گیپ ہے. لیک آف کوآرڈینیشن کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بلڈ پریشر کے مریض کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ بات بھی بتائی تھی سلمان اکرم کے حوالے سے. تو یہ نا جیسے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کوئی بنا لے, یہ اس طرح سے ہے کہ پی ٹی آئی ود ان پی ٹی آئی. ٹھیک ہے جی, 1.5 اینٹ کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں, ایک چھابڑی لگا کے سلمان اکرم راجہ صاحب چلا رہے ہیں, ایک بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں, علی امین گنڈا پور کی دکان ذرا بڑی ہے, ڈیکوریٹڈ ہے. تو یہ اس طرح سے ان کے معاملات ہیں. اب جو اگلا کرائسس ہے جو آپ شروع میں مجھ سے ڈسکس بھی کرنا چاہ رہے تھے, اپوزیشن. اپوزیشن رحمت والا صاحب ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اپوزیشن کی کیا بات کریں, نہ سینٹ میں کوئی اپوزیشن, نہ پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن. یہ ملک اللہ توکل ہی چل رہا ہے. پارلیمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے, مطلب کس ملک میں اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ آپریٹ کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اپوزیشن بینچز ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے, اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو اپوزیشن کا فیس مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کی نالائکی دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپوزیشن لیڈر کے نئے نام نہیں دینے, اڑ گئے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے. یہ وہ چیزیں ہیں نا جو شاہ محمود کے اندر نہیں ہیں. شاہ محمود نہیں اڑے گا. ایسا کرائسس آئے گا, اسی ٹائم وہ کہے گا کہ یار جگہ میں نے خالی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے, اے پھڑو نام. یہ ہم نے پچھلے ٹاپک کے ساتھ اس کو اسٹیبلش اور نتھی کر لی ہے, یہ اسٹیپل ہو گئی ہے. پھر آپ کا یہ ساری بات کرنے کا مقصد تو مجھے جو نظر آتا ہے کہ پھر یہ اپوزیشن جو لیڈران ہیں ایگزسٹنگ, جن پہ سزائیں ہوئی ہیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لو بھجن ہماری سیٹ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, یہ سراسر نالائکی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے اس کے اوپر 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپیلوں میں جائیں گے تب دیکھیں گے, تب تک ہم نے اپوزیشن لیڈر کا کوئی نام نہیں دینا. ٹھیک ہے جی. ایک یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں آئین جو ہے وہ آپ کا جب اپوزیشن لیڈرشپ کا جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے بیسیکلی یہ, تو آئین آپ کا نا امیجیٹلی اس کو ٹائم فریم کے اندر باؤنڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کاروائی کو کریں آپ اور پورا کریں, وہاں پہ بندہ لا کے بٹھائیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈیموکریسی کی روح کہ یہ بھی منافی ہے کہ یار میں ناراض ہو کے روس کے بہ جاؤں کہ یار میں نے نام نہیں دینا. وہ بھائی دونوں ہاؤسز کے آپ کے لیڈر فارغ ہو گئے ہوں. پارلیمانی بحران پیدا ہو جائے گا رانا صاحب. نہیں, بحران میں سے پیدا ہوگا, گورنمنٹ کو لگتا ہے یہ پارلیمانی بحران ہوگا. یہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ہو چکا ہے. آگے فردر کوئی بل پاس کرانا ہے یا اپوزیشن کی ضروری ہوتی ہے کچھ چیزوں میں, تو یہ کس طرح سے پارلیمنٹ آپریٹ کرے گی ان کے بغیر؟ دیکھیں وہ اگر اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا تو اس میں آپ دیکھیے گا یہ اڑ گئے تو حالانکہ میجر نمبر ان کا ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن بینچز پہ, لیکن آپ دیکھیے گا نام آنے شروع ہو جائیں گے, اسپیکر کے پاس جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ جی ہوں اسی رکھن لگے ہیں ایدے اتے. ٹھیک ہے, سلیکٹ ہوگا, الیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب نیا اپوزیشن لیڈر کا جب انتخاب میں تو وہ انہوں نے مینج کر کے ہاؤس کی فارمیلٹی پوری کر لینی ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ کو لگتا ہے علی محمد خان کین بی نیکسٹ اپوزیشن لیڈر؟ ہی از اے گڈ آپشن. ٹھیک ہے, وہ ایک اچھی آپشن ہے, اچھی آواز ہے. لیکن ادھر مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ احد احمد کی اور رانا نوید کی جو اوپینین ہے, اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتی بھی ہے تو فائنل ڈیسیجن میکر از بیہائنڈ دا بارس. انہیں کالے راجے نو انے نو کہہ دیتا تو وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. شام علی محمد خان کی آپ نے بڑی ویلڈ اگزامپل دی ہے. جب خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا نا تو اس دن بھی اس نے تاریخی تقریر کی تھی علی محمد خان میں. تو یار ادھر تقریریں تو کرنی ہوتی ہیں, اور کیا اس ملک میں چلے گا؟ اپوزیشن کی نمائندگی یہی ہوتی ہے کہ عوام کی آواز اٹھانی ہے. تو وہ بڑا اچھا آپشن ہے. اس طرح سے ان کے پاس اور بھی آپشنس ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ٹک جڑا انہوں نے لانا ہوا خان صاحب نے. سارا سب کچھ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. یہ جو بھی سینٹ کے الیکشن کی سیٹس کا معاملہ ہوا ہے
وہ کہتے ہیں کہ سر خان صاحب کے پاس لسٹیں کوئی گئی نہیں ہیں، یہ لسٹیں کہیں اور سے آئی ہیں. اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ جلیبی جیسے بل ڈالے گئے تھے. خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ انہیں کچھ معاملات میں اندھیرے میں رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کی ایک خاتون ہے، وہ سینیٹر منتخب ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب ان کے حوالے سے بہت جی جی میں ان کی بات کر رہا ہوں. آہد ان کی کمیٹی میں سے ان کو نکالا گیا ہوا ہے. پارٹی کے اندر ناپسندیدہ خاتون ڈکلیئر ہوئی ہیں. لوگ ان کے اوپر وہ چاہ رہے تھے کہ جناب بالکل ان کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ وہ ٹھیک ہے. ورکر کو الگ سے ان کا پتہ تھا. علیمہ خان کے ساتھ ان کا تنازع تھا اور لڑائی تھی، ایلیگیشنز ایک دوسرے پہ لگائی. 8 سے 9 سیاسی چارجز ہیں پارٹی کے آئین کے حوالے سے، ٹھیک ہو گیا. لیکن شی ہیز ٹیکن واٹ شی وانٹیڈ ٹو ٹیک، ٹھیک ہے جی. تو اب آپ وہ کیوں ایک کوئی بندہ خان کپتان نے اوکے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اوکے کر دیا تو علیمہ خان کا ان کے ساتھ تنازع چیزیں یہ وہ ہو گیا. جو آپ کا بیسک تھا وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ہوا ہے کہ جی کچھ دکھایا کچھ اور گیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ بعد میں کچھ اور ہوا. چلے صاحب یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، خان نے فیصلہ کرنا ہے یا خان فائنل ڈیسیژن میکر ہے. خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 14 اگست کو ساری قوم نکلے ہیں، جو 5 اگست کی تاریخ تھی وہ 14 اگست پہ بھی کنورٹ ہوئی. تو آپ کو لگتا ہے 14 اگست کو کوئی بڑا کچھ ہوگا؟ یار خان صاحب ڈیٹس تو دے دیتے ہیں، وہ علی محمد کو کنوے تو کر دیں کہ جڑا تو 90 دن تے کھلارا پا دیتا سی 3 months کا، کہ اس نے کہا جی 5 اگست کہہ رہا ہے 19 اگست کہہ رہا ہے، جب سے کہا وہ ایسے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ علی محمد نے کسی اور کا پرپس سرو کر دیا، ٹھیک ہے. وہ کنفیوژن میں آج تک وہ مومنٹم بلڈ ہی نہیں ہو سکا جو خان صاحب چاہ رہے ہیں. تو میں نے آپ کے ساتھ 5 اگست پہ 2 ایپیسوڈ اس حوالے سے ہم نے کیے تھے کہ 5 اگست کی ریئل پکچر ہم نے اپنے ویور کے سامنے پہلے رکھ دی تھی. تو آج بھی ہم 14 اگست کی پکچر پہلے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی. کچھ فیس سیونگ 5 اگست کے مقابلے میں کمپیریٹیولی ملے گی. کچھ لوگ نوجوان پاکستان کے جھنڈے لے کے نکلے ہوں گے. پی ٹی آئی یہ کہے گی بیچ میں اگر 10 دوست جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لبرٹی چوک موٹر سائیکلاں تے یہ وہ، ٹھیک ہے، تو اس میں 2-4 جھنڈے پی ٹی آئی کے ہوں گے. تو یہ ایک مارجن ملے گا کہ جی فیس سیونگ کا، کہ وہ ہمیں تاثر یہ دیا جائے گا کہ جی نوجوان یوتھ لوگ بہت نکلے. وہ نیچرل فلو ہے، آپ لاہور میں دیکھتے رہیں آج تک 14 اگست کو کس طرح سے سڑکیں رش ہو جاتی. بات یہ کہ ایکچولی اس کو اس لبادے میں لپیٹ کے پیش کریں گے کہ جی وہ ہے ایکچولی جو ٹرو ورکر ہے وہ اب بھی نہیں نکلے گا، وہ اب بھی اس کنفیوژن کا شکار ہے، وہ ڈرا بھی ہوا ہے. دوسرا جو آپ نے یہ 90 ڈیز والا میں نے کہا نا، دیکھیں نا کس طرح نکل آئے گا، اس کو لیڈ کرنے والا کوئی بندہ ہوگا تو وہ ورکر نکلے گا نا. قیادت جیل میں بیٹھی ہے، مے بی شاہ محمود قریشی باہر نکل کے کچھ نہ کچھ اس نوجوانوں کو، وہ تو جب آئیں گے وہ اس ٹائم تو ہم ضرور پروگرام میں بات بھی کریں گے. لیکن اب تک کی پکچر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی لڑ جاؤ ڈٹ جاؤ، جیل کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. باہر کا سینیریو کیا ہے؟ باہر پکچر یہ ہے کہ 10 سال قید، نااہل 10 سال قید، 5 سال قید، ٹھیک ہے، عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں. باہر کی پکچر خان صاحب کو جیل میں بیٹھ کے یا تو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس پکچر سے ورکر کے اندر نفسیاتی طور پہ ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ یار ساڈے کولوں دوبارہ خدا نہ خواستہ 9 مئی جیسی حرکت نہ کوئی کرا لوے. تو اس لیے ایک کراؤڈ پولنگ کا تاثر بن نہیں پا رہا، ٹھیک ہے. تو میں اس کو بھی اٹ وڈ بی اندر فلاپ شو آن 14 اگست، ٹھیک ہے. تو جشن آزادی مبارک ہی ہے بس، باقی کچھ بھی نہیں ہے. سب فلاپ شو ہٹ تبھی ہوگا جب لیڈرشپ کو لیڈ کرنے والا ہو. بالکل صحیح بات. یہ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں شاہ محمود قریشی کا کیا بنتا ہے. تو لیٹس سی، آپ کو ہمارا انالیسس اگر پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ.